इस वक्त बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया सरकार मुसंजफ अली सरकार जो बड़े सरकार हैं उनके दरबार पर मौजूद हूँ और हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ख्रुर रहमान मेरा नाम है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। इससे पहले भी आप फेसबुक के ऊपर जहाँ पे जो करामात होती हैं उसके हवाले से देख चुकी हैं। बेशतर ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग की है। आज भी एक इस तरह का केस हम आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम जो लोग इस वक्त ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनको यहाँ से सलाम पेश करता हूँ। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हमने देखा है कि चाहे वो मेडिकल जो अपना इलाज करवा रहे होते हैं लोग, वहाँ से अगर उनको शिफा नहीं मिलती तो वो भी यहाँ पर आए और उनको शिफा मिली। अपने टेस्ट करवा कर आए लेबॉर्ट्री से और फिर यहाँ से दम होने के बाद दोबारा लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए और उनका मर्ज जो था वो हमने देखा कि वो ठीक हो गए, शिफा याब हो गए। और कैंसर के पेशेंट, किडनी के पेशेंट और यहाँ पर ऐसे जो हवाई चीज़ें जिनके ऊपर आ जाती हैं, इस तरह के पेशेंट हमने देखे, उन सबको शिफा मिली है। आज भी सरगोदा से एक ऐसी फैमिली यहाँ पर मौजूद है जो कई सालों से अपने इलाज करवा रहे थे डॉक्टर्स के से और उनको शिफा नहीं मिल रही थी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको पहला ही दम हुआ और वो शिफायाब हो गई, वेंटिलेटर पे थी और वहाँ से यहाँ से एक दम हुआ और वहाँ पर उनको शिफा मिली, होश आ गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनको पता कैसे चला कि यहाँ से दम हो सकता है। आप ये पहले बताएं कि अपना आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और इस जो पेशेंट है इनके साथ आपका क्या रिश्ता है? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस साबरी है जी। तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी यालो। तो उसमें ये मेरे ताए की बेटी है जी। तो मुझे पता था पहले ही कि दरबार बिलावड़ा शरीफ का, तो काफ़ी मैं पहले कोई आप कैसे पता चला आपको कि कैसे आपको कोई आपने कोई वाकया देखा या कोई वाकया पता चला? मैंने वो फ़ोन पे भी देखा है जी, इस पे मीडिया पे। तो जिसकी वजह से वो एक बच्ची थी जिसके बाल भी गिर गए थे, तो हमने कहा कि हम भी इनको ले जाते हैं, तो फ़ोन पे दम करवाते हैं। वेंटिलेटर पे थी ये, तो सरगोदा के वो बाल गिरने वाली का बताएं जरा, आपने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि वो जो बच्ची थी वो काफ़ी उसको अपना फेसबुक पे आ रही थी कि सारा कुछ जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने। वो गालबन नार्वे में था वो उनका वो मसला, नार्वे में रहते थे। तो सब ने उनको जवाब दे दिया और फिर वो उन्होंने दम करवाया सरकार जी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए, वो इधर आए और हाजिरी दे के गए। और हमारे साथ भी यही हुआ जी, हमारे साथ ये। पहले तो आप ये बताएं कि ये आपने मेडिकल रिपोर्ट किसकी उठाई हुई? ये जहाँ से हमने इनके ट्रीटमेंट की है, इलाज करवाया है 2010 से जी, हमारा इलाज चल रहा था जी। लेकिन अब जो ये हमें इन्होंने जवाब दे दिया है अशरफ मेडिकल वालों ने और सिविल हॉस्पिटल है सरगोदा में, तो उसके बाद हमने जो वेंटिलेटर पे थी ये हमारी बहन है, तो जिसकी वजह से हमने फ़ोन किया सरकार साहब को फ़ोन किया। तो इनकी मेहरबानी से, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, तो ये पहले ही दम से ठीक हुई है। तो ये दम फ़ोन पे हुआ था? ये फ़ोन पे हुआ था जी। और ये वेंटिलेटर पे थी? वेंटिलेटर पे थी जी। अच्छा। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया? डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। इनके बिल्कुल कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही थी, ना दिल काम कर रहा था, ना हार्ट बीट, कुछ भी कंट्रोल कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ये फारिग है, आप ले जाएं इनको, डॉक्टर्स ने कहा? डॉक्टर ने कहा जी। अच्छा। तो फिर हमारा यकीन था असल में, तो हक सच की बात है, तो हमने उस पर जब दम करवाया पहले दम से ही उठ बैठी। तो आपका यकीन था कि शिफा अल्लाह ने देनी है, इंशाल्लाह, वसीला जो है जी, वसीला तो हमारी सरकार है जी, इंशाल्लाह। अच्छा। तो उसी दिन से ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठीक हो गई और आज हम आए जी हाजिरी के लिए। अच्छा जी। कि कितने दम करवाए आपने? ये तकरीबन 6-7 दम हुए। अच्छा जी जी। तो फ़ोन पे ही करवाए दम, फ़ोन पे ही करवाए। यहाँ पे ये हैं वो खातून
جو 7 دموں کے بعد جن کو شفا ملی ہے اور پہلے دم سے یہ وینٹیلیٹر سے ان کو ہوش آ گیا. کوثر بی بی آپ کا نام ہے؟ ہاں جی. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 45 سال. آپ اسکول بھی گئی ہیں؟ کتنی جماعتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 5 جماعتیں پڑھی ہیں. تو یہ جو بیماری تھی آپ کی کتنے سال سے تھی آپ کو؟ 2010 سے آپ کو بیماری تھی. اور کیا آپ کی حالت ہو گئی تھی اور اس بیماری سے کہ آپ ہاسپٹل میں چلی گئی اور ڈاکٹرز نے آپ کے حوالے سے کیا آپ کو بتایا؟ یہ بتایا کہ دل بھی پھلا ہوا ہے, دل کے بال بند ہیں اور جگر بھی نہیں کام کر رہا. تو پھر دم کروایا سرکار سے تو ٹھیک ہو گئے. تو آپ کو ہوش دم کے بعد آیا؟ اس سے ہاں جی. پہلے ڈاکٹرز جو تھے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اب آپ کو ہم نے وینٹیلیٹر سے ہٹا دینا ہے, جی گھر لے جائیں, یہ کہا ہاں انہوں نے؟ جی انہوں نے کہا گھر لے جائیں. گھر لے جائیں جی, بس دعا کروائیں, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ان کا علاج. آپ کا کیا نام ہے جی اور آپ کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ بیوی بیگم ہے جی میری. اچھا. 3 ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਦਿਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਧੜਕਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ. ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ. آپ کرتے کیا ہیں؟ مستری والا کام کرنا جی, مزدور. تو یہ 2010 سے لے کر اب تک آپ نے ان کے علاج پہ کتنے پیسے خرچ کیے اور کیا کیا کوئی مصیبت پتہ آپ ہی نے نہیں اٹھائی؟ جی, بس کافی مصیبتاں آئیਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ. ਕਦੀ 5000 ਕਿਦਾਈਆਂ ਫੜ ਲੈ, ਉਧਾਰਾ ਕਿਦਾਈਆਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ. تو یہ ہاسپٹل میں کتنے دن رہی؟ سول ہاسپٹل میں رہی؟ سیول تو جی 1 دن رہی ہے. انہوں نے جواب دے دیتا 24 گھنٹے انہوں نے رکھا جی. انہوں نے آخیا جی ساڈے پھر کہاں لے کے گئے آپ؟ پھر اشرف ہسپتال. یہ پرائیویٹ ہے؟ ہاں جی پرائیویٹ ہے جی. 3 ਦਿਹਾੜੇ رکھیا جی. 3 دنوں کے بعد انہوں نے جواب دے دیتا. تو کتنے خرچہ آیا آپ کا؟ پیسے کتنے لگے؟ 60,000 روپے. 60,000. اور یہ پچھلے 8-9 سال میں کتنا خرچہ ہوا یہ آپ کو یاد پڑتا کوئی ہے؟ یاد ہی نہیں نا جی. اچھا. باقی وہ اس ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. جی. ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਆਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਜੀ. ਉਹ ਠੀਕ ہے جی. کینسر ہے جی کینسر ختم ہو گیا جی. اچھا ختم سرکار ہو کے گیا. دام نال ختم ہو گیا. اور آپ بھی سرگودا کے رہائشی؟ جی سرگودا میں کہاں رہتے ہیں؟ فاضل ٹاؤن گلی نمبر 4 جی. اچھا. تو جی جیسے آپ نے سنا کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ان کے پتہ نہیں کہ 8-9 سال میں کتنے ہزار روپے جو تھے وہ ان کے خرچ ہو چکے ہوں گے, تو ایک دم ان کو ہوا اور یہ وینٹیلیٹر سے ان کو ہوش آیا, پوری فیملی میں جان آ گئی اور اس وقت یہ سلام کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. یہاں پر میرے ساتھ ہزاروی صاحب بھی موجود ہیں. ہزاروی صاحب آپ کچھ خیرات کا اظہار کریں کہ یہاں پہ تو آپ نے بہت سارے اس طرح کے پیشنٹس دیکھے ہوں گے, آئے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتا ہوں, اور مجھے اس بات کو کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر, ہماری نوجوان نسل کے اندر ایک بات ڈالی جاتی تھی کہ انگریز وہ بڑے عروج پہ ہے, یہودی بڑے عروج پہ ہے, ان کی دعائیں بڑے عروج پہ ہیں, ان کے کام بڑے عروج پہ ہیں کہ وہ کہاں سے بندے کو دیکھ لیتے ہیں اور کہاں سے کہاں تک ان کی نظر پہنچ جاتی ہے. میں آج اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں کو, آپ لوگ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں, میں یہ بات کہوں گا کہ مجھے تو فخر ہے اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے یہودیوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, اگر کمال ہے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی قرآن کریم کی کتاب کے اندر ہے. اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ یہ بندہ سرگودا میں ہے, اسپتال کے اندر ہے, بادشاہ سرکار دربار علیہ براوڑہ شریف میں ہے. یہاں بہت سارے فرق ہیں, یہاں سے بہت ساری, یہاں ہماری کوٹلی ستیاں کہ یہ پہاڑ ہیں اور پہاڑوں سے آگے سیراب, پھر آگے جا کے سرگود آتا ہے. میں تو اتنا کہوں گا کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر اتنی طاقت ہے
کہ اگر وہ بلاوڑا شریف سے وہ پھونک ماری جائے تو سرگودا کے اندر بے ہوش کومے کی حالت میں موت اور زندگی کی کشمکش میں خاتون ہو تو وہ مالک کائنات اسے شفا دے دے. اگر اس دور کے ادنا سے ادنا غلام کا یہ مقام اور یہ شان ہے تو اس دور کا کیا عالم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھتے ہوں گے. تو یہ میں بادشاہ سرکار کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ٹھیک ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، اس پہ کرم ہوتا ہے، تو بادشاہ سرکار یہی بات کہا کرتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں گنبد خضرا سے ہوتے ہیں. تو میں تو ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرمائے. اس لیے کہ انہوں نے جب بھی کوئی بھی کام کیا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، وہ دین کے لیے کیا ہے، مسلک کے لیے کیا ہے، اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے بادشاہ سرکار کے دم سے اگر لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو یہ یقیناً ان کے دم کے اندر دم کس کا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ ہاں خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ تو سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن. تو چونکہ قرآن اور صاحب قرآن سے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی محبت ہے، جس محبت کے نتیجے میں اگر یہ جس طرف بھی نگاہ کر دیتے ہیں مالک کائنات اس میں اپنا کرم فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاقتم خیج موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. میں تو اتنا ہی کہوں گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہاں پر خطیب بھی ہیں جو بڑے سرکار کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں. علامہ ظہیر صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے تو بڑے سرکار کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی رہے، اور یہاں سے جو لوگ فیض دے کر گئے اور کرامات ہوتی کہا گیا کہ اتقوا فراست المومن انه ينظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے جو ہے نا ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں سرگودا ہے، وہاں کے ڈاکٹر ہیں، اور کہاں اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بھانپ لیا کہ اس کو بیماری کون سی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے جب دل سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا. اور یہی ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے بلکہ کمال اللہ اور اس کے رسول کا کمال ہے. اور قلندر لاہوری بھی فرماتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ حق خطیب حسین بادشاہ سرکار بھی موجود ہیں. یقیناً وہ ان کے کلمات کے بغیر یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ ہم سرکار سے دعا کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے بائبل میں، یعنی کہ جو کرسچنز ہیں ان کی جو کتاب ہے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر کی، ڈاکٹر عبدالرشید قادری. یہ ڈپارٹمنٹ آف عربک اور اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف لاہور میں اس کے انچارج ہیں. تو ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو ریسرچ کی اس کے بارے میں بتائیں، چاہے وہ کنفیوشیس چائنیز، زرتشت ایرانی، اس کے بعد ہندوازم، اور اس کے بعد بدھزم، اور پھر کرسچینٹی، اور پھر اسلام اور یہودیت، اور یہ سارے جتنے بھی مذاہب ہیں اس کے اندر روحانیت کا جو سلسلہ ہے، کیا آپ نے اپنے مشاہدے میں، اپنے ریسرچ میں، تحقیقات میں یہ چیزیں دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا کہ ہر ایک دین جو ہے اس دنیا میں آج کل موجودہ دین، ان میں سلیکٹڈ بندے ہیں خلوص نیت کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، ان کا اخلاص اللہ جانتا ہے. اور جو دین ابراہیمی پر ہیں، اس سے ریلیٹڈ یہودیت، وہ کہتے ہیں ہم بھی اس پر ہیں. یہ تینوں ادیان دین ابراہیمی سے منسلک ہیں، اور سب سے آخری جو ہے وہ دین اسلام ہے. اس میں جو سلیکٹڈ بندے ہیں جیسے قبلہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہے. وہ دنیا کے جس کونے میں بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. اگر کوئی بندہ اس سامنے بیٹھا ہو اور جو دعا ہو رہی ہو اس میں خلوص نیت نہ ہو، اس میں دکھاوا ہو، لالچ ہو، تو وہ قبول نہیں ہوگی. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ مرکز کیا ہے پھر؟ مرکز، سارا مرکز یہ ہے، اللہ کے سے مانگنے والا اللہ سے مانگتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی سنتا ہے، ہر وقت اس کی سنتا ہے. جب خلوص، جیسے قبلہ فرما رہے تھے علامہ صاحب، دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. دراصل ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلوص والا دل عطا کیا ہے کہ اگر کہیں کوئی کسی کی تکلیف سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی نیت کے سبب ان کو شفا دے دیتے. آپ کی گفتگو سے تو یہ بات بالکل مسلمہ ہو گئی کہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ایک روحانیت کا پہلو مشترکہ ہے، ان کی اور اپنے معیار علیحدہ ہے، تو اسٹیٹس علیحدہ ہے، لیکن ان میں سلیکٹڈ بندے وہ انہی کے پاس جاتے ہیں، وہ دعا کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور مختلف ان کے معیار ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ اس وقت جو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی ہم نے کی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سب جو ہے نا جاہل پنا ہے، کہاں میڈیکل سائنس اور کہاں یہ سب کچھ، یہ دکھاوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا اور یہ کرنے کا. آپ نے بائبل پہ ریسرچ کی، آپ نے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا، ایک برٹش برطانوی پادری. ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک برطانیہ کے پادری تھے جو ان کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی. وہ تھوڑا سا مختصراً ہماری اس وقت جو لاکھوں کروڑوں ناظرین دیکھ رہی ہیں ان کو بھی ذرا بتائیں کہ وہ کیا تھے اور پھر انہوں نے کیا بتایا، یعنی کہ جو روحانیت کا اور جو آپ سے اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی، ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے انٹرنیشنل کسی کانفرنس میں جانا تھا اور وہ ملنا چاہتے تھے. میں ملا اور میرا اسٹوڈنٹ ایک ساتھ تھا. جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس نے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھا کہ یہ اسٹوڈنٹ، اس کا کوئی ایک بندہ ہے جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ ہاسٹل میں نہیں رہتا. وہ اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا سر آج کل میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. تو کچھ اور باتیں بھی اس سے ریلیٹڈ کی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے بتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ علم ہے جو بندے کو دیکھنے سے سامنے نظر آ جاتے ہیں، اور جس میں تقویٰ ہو، رزق حلال ہو تو دوسرے کو شیشے کی طرح دیکھ لیتا ہے، سر سے پاؤں تک یہ بندہ کیا ہے. اللہ کا بندہ اس کا راز رکھ لیتا ہے، پتہ اس کو ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ اس کی پردہ پوشی کر لیتا ہے، اور جو اس کی خامی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ اس کی یہ خامی، یہ کمی، یہ دوری کر دے، اس کی یہ بیماری. اللہ تعالیٰ ضرور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے. واسع کرسی سماوات والا. جب اللہ کا بندہ بلا رہا ہوتا ہے اللہ کا جواب بھی آ جاتا ہے. جواب یہی ہے جو ابھی بتا رہے تھے کہ ان کو شفا مل. ڈاکٹر صاحب، یہ تو سرگودا کی بات ہے. ہمیں یہاں پر آ کر یہ بھی پتا چلا کہ سرکار نے یہاں سے امریکہ میں ایک پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ تھا، جس بچی کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لے جائیں، تو اس کے بعد یہاں سے ایک دم ہوا اور وہ بچی وینٹیلیٹر سے ہوش میں آ گئی، اور پھر وہ یہاں پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئی سلام کرنے کے لیے. مختصراً میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ میڈیکل سائنس ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز 21ویں صدی میں تمام مشینری کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ میں ہے چاہے برطانیہ میں، ہم نے یہاں پہ بھی کیسز ایسے دیکھے، برطانیہ سے بھی لوگ آئے، تو جہاں پہ وہ لوگ بے ہاتھ کھڑے کر دیے، یہاں سے ان کو دم ہوا، اور وسیلہ جو تھے وہ سرکار تھے. سرکار ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وسیلہ یہاں سے، اور میرے پاس اسی کو بھیج جس کو رب نے شفا دینی ہے. تو یہ ذرا آپ بتائیں کہ جو بھی میڈیکل سائنس ہے، سائنس کی مشاہدات ہیں، تجربات پہ ہوتی ہے، لیکن روحانیت سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا اگر کوئی بندہ کسی غیر ملک میں بیٹھا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کر رہتی ہے، اس کو وقت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ایک بندہ امریکہ کیا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، یہاں سے جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، وہ اجتماعی دعا اثر رکھتی ہے. ایک کیا جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اور دعا خلوص نیت سے، دعا بغیر کسی لالچ کے ہو، دعا میں دکھاوا نہ ہو. جب سارے اجرام فلکی، ساری حشرات و ارض، ساری کائنات کی مخلوق کسی نہ کسی سلسلے میں کوئی دعا کر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے، کسی مخلوق پر، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا، بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بیچارے یہ تو معصوم ہیں، ان کو کیا پتہ ہے. آپ
تو آپ نے پی ایچ ڈی کیا، آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کے مشاہدے میں کبھی آیا، ایٹ لیسٹ میں جرنلسٹ ہوں، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، میں نے یہاں پہ نہ سیاست دیکھی، نہ کوئی کسی مذہب کے بارے میں، کسی فرقے کے بارے میں کوئی ترغیب یا کوئی اس طرح کی بات دیکھی. لوگ آتے ہیں، دم کرواتے ہیں، دعا ہوتی ہے، لنگر کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو شفا مل جاتی ہے. تو آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے دیکھا، آتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ویل چیئر پہ، پھر دعا کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ صحت مند ملتے ہیں. کافی لوگوں کو فون آتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آستانہ کی حد میں آتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے، لمبے سفر کر کے آتا ہے، تو وہ بھی اللہ سے التجا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اگر کسی کو کوئی دیر ہو جاتی ہے تو اس میں دعا کا کچھ نہیں ہے، اس کے اپنے کچھ کمالات ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے دیر ہے لیکن اس کا بھی ہو جاتا ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں، اور دعا اور خلوص یہ دو چیزیں ہیں جو حق خطیب سرکار کے پاس ہیں، اور سرکار اس ٹرانسمیشن کے اینڈ میں دعا بھی فرمائیں گے. جی اس سے پہلے کہ ہم ٹرانسمیشن کو ختم کریں، ایک آپ سے عرض ہوگی کہ وہ جو تجربہ ہے جو آپ کے مشاہدے میں ہے، جو وہ ہے کچھ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں. ایک میرے عزیز ہیں، وہ زیادہ ان پر مریض تھے اور دوسرے بھی ساتھ ہیں، ان کا کینسر کا ہے، اور 15 دن پہلے دعا کرا کے گئے تھے. اب وہ کہتے ہیں مجھے کافی آرام ہے، اور پھر وہ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا میں شفا رکھی، اور مزید سب کو ان کی دعا کے اثر سے شفا عطا کرے. ہاں، یہ سوال رہ گیا تھا کہ آپ کے آنے کا سبب کیا بنا، آپ بولے تو ہم جان سکے. جی ناظرین، حق خطیب حسین بادشاہ سرکار جو ہیں وہ اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر دعا بھی کریں گے، اور میں ان سے یہی بھی سوال ان کی طرف ہی رکھتا ہوں کہ سرکار خلوص، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا، اور دعا، یہ دونوں چیزیں اپنی ذات کی نفی کر کے کرتے ہیں. تو یہ ذرا آپ دعا سے پہلے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں، اور پھر سب کے لیے دعا کر دیں جو اس وقت. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے گفتگو ہوئی، پروفیسر صاحب کی بھی، علامہ صاحب کی بھی بڑی اچھی بات ہوئی ہے. اور میں تو پیغام صرف یہ دنیا پوری کو دینا چاہتا ہوں کہ رب ہر حالت میں اپنی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے، اور اس کے بھلے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ایسی جگہوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے جہاں ان کو بیچ کر خود ان کو شفا عطا فرماتا ہے. اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ میرے مالک کی کریمی ہے، اس کی رحیمی ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو سلیکٹ کر کے، اس جگہ کا انتخاب کر کے لوگوں کو خود شفا دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. یہ اسی کی محبتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جو یہاں آتا ہے اسے رب شفا دیتا ہے. کیونکہ میری دعا یہ ہوتی ہے، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا اور مہربانی لکھ دی ہے. اس میں میری ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مہربانی ہے. لیکن یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہیں وہ 2 کام بغیر کسی وجہ سے کیے ہیں. ایک اللہ کے بندوں کی خدمت بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی لالچ سے، کیونکہ رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرا اس کا مقام جنت ہے. اس کے خوف سے اس کے بندوں کا کام کیا. اور دوسرا، جہاں جہاں بھی حضور کی دین کی بات آئی ہے، یا ختم نبوت کی بات آئی ہے، یا میلاد کی بات آئی ہے، یا کانفرنس جو منعقد کیں گے، وہ صرف حضور کی محبت میں ہی کی ہے. ان میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، نہ میری زندگی کے اندر سیاست تھی. اور میں تو اکثر لوگوں کو بھی یہ پیغام دیتا رہتا ہوں کہ ہم ہوش کے ناخن لیں. آج کل کا دور ایک ایسا عجیب سا دور ہو گیا، ایسا ایک تکلیف دہ دور ہو گیا کہ ہر بندہ ایک انگلی اٹھاتا ہے، اور ایک انگلی آپ دیکھیں کہ ایک میں کچھ کمال نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک انگلی اٹھانے کی بجائے پوری 10 انگلیاں اٹھا لو کہ جو بھی کسی مشکل میں اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے. ہر مسلمان کا یہ ایمان کا بنتا ہے، اس کا یہ ایمان بنتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہدایت سے ہٹا ہوا اس کے لیے دعا فرمائے. تنقید سے بہتر دعا ہوتی ہے. تنقید تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن دعا کے لیے دل کا خلوص نیت ہونا ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے ہم جو بھی یہاں آتا ہے اسے دل کے لیے دعا فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے. دیکھیں نا، رنگ اگر گہرا ہو نا تو پھر وہ سارے رنگوں پر چڑھ جاتا ہے، تو رنگ خود ہی کچا ہو نا تو وہ اگلا بھی اتر جاتا ہے. یہاں جو آتا ہے نا اس کو خود بخود پتہ لگتا ہے کہ
کہ رنگ گہرا ہے یا کچا ہے. تو اس لیے میں دعا فرماتا ہوں خاص طور پر یہ جو دورانیہ جا رہا ہے کہ امت مسلمہ پر خدا کرم اور مہربانی فرمائے اور متحد ہونا چاہیے. اور دوسرا جو پیغام ہے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمدردی، خلوص نیت. اور جب انسان کوئی بھی کامیاب کام سے قومیں ہوتی ہیں جن کے اندر خلوص نیت ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے اندر خلوص نیت سے ہٹ جاتے ہیں نا وہ ہمیشہ بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے اس وقت مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے اطاعت، محبت اور خلوص نیت سے پیش ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقہ واریت سے ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ہم سارے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سبز گنبد کے نیچے گٹھے ہو کر ان کی اطاعت سے جو راستہ رب نے ہمیں دکھایا اس راستے پر ہم چلیں. تو میں دعا فرماتا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں بھی کوئی بیمار ہے، کوئی بھی پریشان ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی درد میں ہے، اللہ اس پہ کرم اور مہربانی فرمائے. اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو خوبصورت طریقے سے پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہوئے گفتگو کی تھی کہ بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ایسے ہیں شاید اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ آج کا دور نہیں ہے. یہ آج سے 1440 سال پہلے کی تاریخ بھی پڑھے نا، اس میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. اگر سورۃ البقرہ کو دیکھیں نا آپ اس کی پوری دیکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر واپس جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو خالی مزاح کرنے کے لیے گئے تھے، ہم تو اپنے سرداروں سے راضی ہیں. تو اللہ نے پھر ایک ایک منافق کو نکال دیا ہے. اس لیے کافر سے جو سخت یا دین کا دشمن ہے اس کو کہتے ہیں منافق. خدا بچائے منافق کیوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کافر سے تو اللہ میں نپٹ لوں گا، منافق کو تو جان. اس لیے آج تک دین کا جو نقصان ہوا ہے نا صرف منافقین نے کیا ہے. اللہ ہمیں منافقین، اور منافقین وہ لوگ ہیں جو بظاہر دین کا لبادہ پہنے ہوئے اندر سے دین مصطفیٰ کریم کو نقصان دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ابھی لائف آپ نے کیا ہے یا لوگوں تک پیغام پہنچا ہے، یہ ایک اچھا پیغام پہنچا ہے. اس میں میری تعریف نہیں ہوئی ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف ہوئی ہے اور اللہ کے قرآن کی تعریف ہوئی ہے. اللہ کے قرآن، اس میں کسی میڈیکل سائنس کی، کسی کے دنیا دار کے بنائے ہوئے ہاتھوں کی ادویات کی تعریف نہیں ہوئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے قرآن کی شفا ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا، اس سے اگر غیر مسلم بھی دیکھے گا نا اس کا عقیدہ پکا ہوگا. لیکن کاش میں ان ناسمجھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ پیغام دیتا ہوں. پروفیسر صاحب موجود ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ دین مصطفیٰ کریم کو. کسی ادویات کو نہیں کر رہے، کسی سیٹلائٹ کو نہیں کر رہے، بلکہ دین مصطفیٰ کریم کے ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے مصطفیٰ جان رحمت میں یا رب کے کرم، رب کی کتنی بڑی طاقت ہے. اگر خالی اس کا قرآن پڑھ کے یہاں سے دم کیا جائے تو ڈاکٹر جو میڈیکل دور جدید کی سائنس ہے جہاں وہ فیل ہو جاتی ہے، یہاں کی کتنے مائل کی دور کا دم کیا ہوا اللہ انہیں شفا بھی دے سکتا ہے اور زندگی بھی دے سکتا ہے. اس لیے یہ جو لوگ پیچھے جا رہے ہیں ہمیں کر رہے ہیں یہ اپنے لوگ ہیں. اور میں ان سے بڑا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، ہر انسان اپنے دین میں حصہ ڈال رہا ہے. دیکھیں نا یہ ہم آخرت کما رہے ہیں، یہ آخرت کما رہے ہیں. اور اس آخرت کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسی گفتگو کریں، ہزاروں لوگوں کو دیکھیں گے، اپنوں میں سے کچھ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا کر نہیں سکتا. لیکن میں وہ آخری مثال دے رہا ہوں کہ جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ سیدنا صدیق اکبر کی طرح مان لیتے ہیں، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ ابو جہل کی طرح کروڑوں مار بھی دیکھے نا تو نہیں مانتا ہے. کیونکہ بارگاہ رب عزت سے جس کو اللہ نے ہدایت دے دینی ہے وہ ہدایت پہ چلا جائے گا، اور جس کو نہیں دینی ہے نہیں دینی ہے. چاند کے ٹکڑے ہو گئے، درخت چل کے آیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو ایک ہی بات جب حضور نے فرمایا نا تو انہوں نے کہا میں قاضی القضا ہوں، چیف جسٹس ہوں، میں بغیر وجہ کے مانتا ہوں. اور جو بغیر وجہ سے مانتا ہے نا اس میں رب کی رضا ہوتی ہے، اور جو آزما کے مانتا ہے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اس لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اللہ جس کو چاہتا ہے، دیکھیں نا دعاؤں کا بھی یہی اثر ہے. ہزاروں لوگ یہاں بھی موجود ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ موجود ہیں، وہی دعاؤں کا اثر ہے. جنہوں نے اللہ نے جن کو شفا دینی ہے یا جن کی ارادہ اور نیت سچی اللہ انہیں بھیج دیتا ہے، اور جنہوں نے نہیں لینی ہے تو انہیں نہیں آ سکتے. اس میں میرا کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ بارگاہ رب عزت کی کمال ہے. میں پھر بھی یہ دعا فرماتا ہوں کہ اللہ پہلے ہمارے سینوں کو ٹھیک کر، ہمارے دلوں کو ٹھیک کر. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ حسد ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے.
اور جو حسد مند ہوتے ہیں نا ان سے رب ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک سینے میں صرف ایک دل میں صرف ایک چیز سما سکتی ہے، یا تو حسد سما سکتی ہے یا تو محبت سما سکتی ہے، اور جس دل کے اندر محبت ہوتی ہے وہاں خدا اور خدا کے رسول کا بسیرا ہوتا ہے، اور جس سینے کے اندر حسد ہوتی ہے وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم حسد کی آنکھوں سے حسد کی پٹی کو کھول کر کسی کو دیکھتے ہیں نا تو یقین کریں ہمیں کالی چیزیں بھی سفید نظر آتی ہیں، اور جب ہم حسد کی ڈال کے بھی نا دل میں رکھتے ہیں تو ہمیں سفید چیزیں بھی کالی نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ اندر کی معاملہ ہے۔ بس ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کے اندر اپنا ذکر رکھے، عشق مصطفیٰ رکھے، خلوص رکھے، ارادوں کو سچا رکھے، نیتوں کو اچھا رکھے۔ اب ایک تصور ہے پروفیسر صاحب کی تو بہت بڑی لائف ہے، بہت بڑا ایک تجربہ ہے، انسانی عقل نہیں تصور کر سکتی کہ کوئی 5 کروڑ آدمی کسی نے دیکھا ہوگا، عقل نہیں تصور کر سکتی۔ مجھے 22 سال ہو گئے میں کسی رات کو نہیں سویا، عقل نہیں تصور کر سکتی کہ 22 سال سے انسان 2-4 دنوں سے جاگنا شروع کر جائے تو اس کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے، سائنس نہیں، لیکن آپ روز دیکھتے ہیں 20-20 ہزار بندہ ہے۔ آپ میڈیکل طریقے سے چلے جائیں، کسی ڈاکٹر سے آپ ملیں تو ڈاکٹر صرف 50 یا 100 یا 200 مریضوں کے بعد تھک ہار جاتا ہے، فارمولہ کسی کا بنایا ہوتا ہے، کسی کا پھر بھی تھک ہار جاتا ہے، لیکن میں ہر روز 10,000 15,000 بندے سے ملتا ہوں تو پھر بھی نہیں تھکتا ہوں، کہ جس کے دل کے اندر، کیونکہ یہ دنیا جو ہوتی ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، لیکن جو اس کا بعد کا جو سفر ہے نا وہ ہمیشہ کا سفر ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا داری کی چیز میں داخل ہو کر کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو وہ تھک جاتا ہے، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھ کر آخرت کی طرف کر کے چلتا ہے نا تو پھر وہ تھکتا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا لوئی لوئی بھر لے پانڈا یہ کڑیے تو پرنا شام پہ ہی بن شام محمد گھر جانی نو ڈرنا۔ آج فکر کریں یہ ہم جو جا رہے ہیں نا، کوئی کہہ رہا ہے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں دبئی جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فرانس جا رہا ہوں، کوئی چائنا جا رہے ہیں، اگر ریئلی پوچھے نا ہمارا ہر قدم ایک قبر کی طرف جا رہا ہے، ہر سفر جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، ہماری منزل جو ہے وہ قبر ہے، حشر ہے، محشر ہے۔ اگر یہ جس دن ہم سوچ لیں گے نا ہمارے دل سے بخل بھی ختم چلا جائے گا اور ہمدردی بھی آ جائے گی اور اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف بھی آ جائے گا۔ بس یہ مسلمانوں کا یہ پیغام ہے کہ ہمارا یقین محشر پہ ہے، قبر پہ ہے، اس لیے ہمارا ہر قدم وہ ہونا چاہیے جو نیکی طرف چلے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے ساروں نے۔ اس لیے جو لوگ اپنے دل کے اندر یہ خوف خدا رکھتے ہیں نا پھر ان کو ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ پر کرم فرمائے، آمین 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 آمین۔